अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और हम हैं आपके साथ। मैं हूँ सीमा रज़ा रिदा और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीदुल्लाह सिद्दीकी आपके साथ 107। जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है, बस सर्दी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। अच्छा, बहुत मामूली सी। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो हम हमेशा कहते हैं और हर संडे को मुझे कहने को अच्छा लगता है कि परवरदिगार ने उस पूरे हफ्ते में तो ज़ाहिर है कि हमें एक जिंदगी मिलती है, लेकिन इतवार का दिन एक खूबसूरत दिन परवरदिगार ने हमें अता किया है और बड़ी अच्छी बात होती है कि हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं फजर की नमाज पढ़ के और दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू हमें हमारी कोताहियों पर नादिम होने की तौफीक अता फरमा, हमारी तमाम गलतियों को माफ फरमा। बेशक, बिल्कुल सही आपने फरमाया और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम सुबह सुबह जब यहाँ आते हैं तो हमें एक अच्छा माहौल मिलता है और लोगों से बातें करने का मौका मिलता है। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती सीमा साहबा कि हम लोगों से बातें करें और लोग हमसे बातें करें। बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल, और बिल्कुल आपका बिल्कुल सही ख्याल है और परवरदिगार आलम भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की बात सुने, लोग हमारी बात सुने और कहते हैं दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। तो अपना कराची FM 107 जाहिर है कि ये जो महफिल सजती है, इस महफिल में हमारे साथ मेहमान भी होते हैं, मेहमान भी होती हैं और उनकी गुफ्तगू जो होती है हम सबके लिए एक आईना इसलिए होती है कि हम एक दूसरे को देखकर समझ लें कि आईना देखकर हम अपने आप को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, उनकी बातें से हम फायदा उठा सकते हैं और हो सकता है कि वो हमारी बातों से फायदा उठा सकते हैं। और न सिर्फ हम आपस में बातें फायदा उठा सकते हैं बल्कि जितने भी सामीन हमारे हैं हजारों लाखों की तादाद में, वो भी हमारे मेहमान की बातों से यकीनन फायदा उठाते रहे हैं और आज भी उठाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 11-11-107 पर और जनाब मैसेजेस भी कर सकते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा फरीद साहब, जो आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान, इससे पहले कि हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं तो मैं आपसे उनका तारुफ हासिल करना चाहूंगी। जी, हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल मेहमान है। स्पेशल का लफ्ज़ मैंने जो इस्तेमाल किया है वो किसी और सेंस में नहीं जाइए, हालांकि जो काम कर रही हैं वो स्पेशल बच्चों के लिए ही कर रही हैं और स्पेशल लोगों के लिए कर रही हैं। स्पेशल मैंने इस लिहाज से कहा कि काम बहुत मुश्किल है जो कर रही हैं। पहले मैं उनका इसमें ग्रामी आपकी खिदमत में पेश करूं। फाजिला शमीम साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फाजिला शमीम साहिबा, और इनका क्या काम है और क्या स्पेशल काम कर रही है ये बातों में हम आगे चल के आपको बताएंगे। सीमा साहिबा उनसे बातें करेंगी और मैं भी उनसे पूछूंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो हम फाजिला शमीम साहिबा को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आज मैं समझती हूँ कि मेरे लिए भी बाइस इफ्तिखार है कि मैं अपने तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं उनके साथ अपने करियर को, अपने प्रीवियस तजुर्बात को उनके साथ शेयर कर सकूंगी और उम्मीद करूंगी कि सबके लिए फायदेमंद ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और इसी के साथ मेरा ख्याल है कि बातों के लिए कुछ जरूरी होता है कि थोड़ी देर के लिए खामोश रहा जाए ताकि बातें करने में आसानी हो जाए। तो जनाब हम आपको लिए चलते हैं यहाँ पर ताकि आपको मजा आए सुनने में कि हम लोग कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं हैं। ये है कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यकीन कीजिए कि बहुत सारी बातें होंगी। फाजिला साहिबा का नाम भी हम पूछेंगे कि आपके वालिदैन ने आपका नाम फाजिला क्यों रखा है, तो इससे जरा हमें मजा आएगा। ओके जी, एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं और सबसे अलग अपना जो है FM 107 है, अपना कराची है। तो ये बताइए मुझे फरीद साहब जी, जो आज प्रोग्राम में हमारी मेहमान एक खास है, जाहिर है कि हम तो बहुत मैंने लफ्ज़ स्पेशल इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, और इतना काम करती हैं तो बात यह है कि मैं सोचती हूँ कि बात कहाँ से शुरू की जाए। तो फाजिला साहिबा, मुझे तो ये आपका नाम बहुत अच्छा है, फाजिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी हंसी भी अच्छी है। अच्छा, फाजिला, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने नाम से भी बहुत मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये नाम आपके वालिदैन ने रखा था? मेरे दादाजान मेरे साथ बहुत ज्यादा शुरू से बचपन में बड़े होने तक उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और वो बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, तो नाम भी उन्होंने ही रखा। मेरी तारीख पैदाइश से उन्होंने इल्म आदात की मदद से 300 नाम रखे थे, जिसमें से एक नाम मेरा सैयदा फाजिला शमीम चुना गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, शमीम के माने तो ज़ाहिर है कि हवा बहुत खूबसूरत हवा होती है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फाजिला साहिबा की ये जो आपके जो काम का नुक्ता आगाज होता है वो कैसे आपके अंदर एक सोच आई? क्योंकि जो मैंने जब भी आपको देखा, क्योंकि डॉक्टर सारा बानो के साथ भी जब आपको देखा, तो आपकी पर्सनालिटी में ना एक मुझे जो चीज नजर आती है वो है एक बड़ी
बर्दाश्त नजर आती है। जो देखिए इस काम के लिए बर्दाश्त चाहिए, आपके लहजे में इत्मीनान चाहिए, ये आम लोग ये काम नहीं कर सकते। पहले तो हम ये पूछ बड़े लें, खास लोग ये काम करते हैं। तो मुझे आप अपना नुक्ता आगाज बताइए, कैसे हुआ? नुक्ता आगाज मेरी मोटिवेशन शुरू होती है मेरी एक दोस्त तबस्सुम नसीर के भाई के डेफ होने से। जी जी। उसका छोटा भाई डेफ था, तो उनकी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा अगर जॉब करने का इरादा हो ना, तो बजाय ये कि चंद सिक्कों के साथ तुम एज अ प्रिंसिपल कहीं जॉब करो, किसी ऐसे इदारे के साथ काम करो, इन बच्चों के साथ काम करो, ताकि कुछ नहीं, दुनिया नहीं मिलेगी तो आखिरत तो मिलेगी। बस वो एक जुमला ऐसा हिट कर गया कि उसके बाद से मैंने सोचा कि हाँ वाकई ये भी एक अच्छी चीज है, अच्छा शोबा है जहां आप किसी के काम आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस शोबे को चुना, और चुना भी क्या कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब कर लिया कि हम तो एग्जाम देने के बाद घर की तरफ जाते हुए रास्ते में रुके, इंटरव्यू दिया अफसर स्कूल डिफेंस पे, और अपने घर चले गए। शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन अगस्त में लेटर आ गया कि भाई आपका फला दिन से जो है ज्वाइनिंग है और आप आ जाइए। स्कूल में चले गए, बहुत सारे लोग आए थे हमारे साथ, ग्रुप में 10-12 लोग थे, लेकिन चंद लोगों की सिलेक्शन हुई। 3 महीने के बाद मुझे परमानेंट कर दिया गया। फिर बहुत काम किया, रिसर्च वर्क किया, बुक्स बनाई। पहले तो फाजिला साहब हम सामीन को ये बात क्लियर कर दें कि आपके काम की नौयत क्या है। जी बिल्कुल, आप साइन लैंग्वेज की माहिर। अभी उन्होंने बताया ना डेफ एंड डम के लिए इशारों की जबान। जी, इशारों की जबान, इशारों की जबान या साइन लैंग्वेज आप इसको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आ रही है। उन्होंने भी नुक्ता शुरू किया। हाँ, मैंने कहा सामीन के ज़हन में आ जाए कि काम क्या है। जबान सीखने का शौक भी था। जी जी। ये एक ऐसी जबान थी जिसे शायद बहुत कम लोग जानते थे, और मुझे खुशी होती थी कि मैं उनकी जबान समझ के और कुछ उनके काम आ सकती हूँ, कोई उनकी बात आगे तक किसी को बता सकती हूँ। बस ये ज्यादातर मैंने इन्हीं बच्चों से सीखी। उस टाइम पे आज से 20 साल पहले कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया था। 20 साल पहले तो एक लड़की के बड़े ख्वाब होते हैं, बिल्कुल, बड़े एक्टिव होकर काम करती है, मतलब जिंदगी को बड़े भागता दौड़ता देखना चाहती है। बड़ा एक स्टैमिना होता है। हाँ, बहुत कुछ करने का लगन होती है। अल्लाह ताला चुनता है कुछ, बिल्कुल अल्लाह ताला मखसूस काम कर लेता है। कि मैं भी बहुत सोचा करती थी कि इतने सारे लोग आए, ये जब बात होती है लोग कहते हैं कि नहीं साइन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, मुझे क्यों नहीं लगती। तो मुझे फिर बहुत अरसे के बाद ये बात समझ में आई कि हर शख्स को अल्लाह ताला अपने किसी मखसूस काम के लिए चुन लेता, और उसका इंतखाब कर लेना ही जो था वो मेरे लिए आगे बढ़ने का एक जरिया। अच्छा, यहाँ के जो प्रोग्राम मैनेजर है अतहर रजा अजनबी, मैंने जब उनको बताया ना कि हमारी गेस्ट हैं, तो अतहर ने लिखा गुड। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब एक मुख्तलिफ चीज जो सामने आती है कि बड़ी वो है। जो मतलब फरीद साहब चाहते हैं कि इशारों की जबान आप इनको बताएं, तो जरूर बताइए साइन लैंग्वेजेस जो बताएं। हमारे सामईन जो इशारों की जबान आप यहाँ करेंगी, या हम आप इशारों में जो बातें करेंगे अगर कर सकें, शायद वो देख ना सके। हाँ, लेकिन शायद तो ज़ाहिर यकीनन वो देखेंगे, लेकिन बता सकेंगे। रेडियो की एक क्वालिटी ये है, मैं आपको बताऊं एज ए ब्रॉडकास्टर होने के नाते, कि रेडियो जो है वो अपनी जबान के जरिए, अपने अंदाज के जरिए, अपने लहजे के जरिए वो कुछ दिखा सकता है जी, जो बाज दफा आपको नजर भी नहीं आता। सही, ठीक है ना? तो वही आप बिल्कुल बताइएगा, हम जो मसाइल आपसे पूछेंगे कैसे हुआ। तो जो पहला दिन था आपका, जब अपने साइन लैंग्वेज के लिए जो मामलात हुए, तो बताइए कैसा मुश्किल लगा आपको? ये पहला दिन हाँ वाकई मुश्किल लगा, मगर मुश्किल तो लगा। मुझे क्लास में ले जाके खड़ा कर दिया कि इन्हें सोशल स्टडीज पढ़ाइए। अलिफ नहीं आता, बे नहीं आता, सोशल स्टडीज कैसे पढ़ाएंगे हम? खड़े तो हो गए जाके। अब खुद ही जहन ने एक आइडिया दिया कि बच्चों की कॉपी ली, उनसे एक पैराग्राफ लिखा बोर्ड पे, बच्चों ने उसको कॉपी भी करना शुरू किया। कुछ बच्चे इशारे भी करते जाते थे। अब उनके दरमियान में ही मैंने बैठना शुरू किया, ब्रेक टाइम में, फ्री आवर्स में, और फिर छोटे छोटे इशारे जो थे उनसे सीखने शुरू किए। अच्छा, बच्चों से ही शुरू हुआ था ये। कुछ वहाँ अफसर स्कूल में एडल्ट्स थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। शेर अली अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझे बहुत, वो स्टोरी टेलर थे, इन डेफ बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में कहानियां सुनाया करते थे। उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके मसले मसाइल लेके उनके घर वालों को लेटर लिखना, और आहिस्ता आहिस्ता ये जब शुरू होता गया तो फिर खुद बखुद ही जो बेस थी वो ऊपर की जानिब उठती चली गई, और लैंग्वेज पे कमांड आती चली गई। अब तो बच्चे आज तो भी कमांडर है लैंग्वेज की, कहा जा सकता है। समझती तो अभी भी नहीं हूं मैं खुद को, लेकिन इस हद तक जरूर हो गई हूं कि उन बच्चों की हर बात, चाहे वो उनकी कोई प्राइवेट हो, चाहे वो उनकी सामने किसी के कही जाने वाली गुफ्तगू हो, उसको समझ लेना और उसको किसी से अगर बयान करना है तो बयान कर देना, तहरीरी तौर पे, जबानी तौर पे, उस पे। अच्छा, ये बताइए फाजिला साहिबा
کہ جو آپ سائن لینگویج لوگوں سے جب ان بچوں سے باتیں کرتی ہیں تو اس طرح آپ کو کس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ کس حد تک وہ سمجھ رہے ہیں، اس کی رسپانس وہ کیسے دیتے ہیں بچے؟ جب ان کا رسپانس اور ان کا جو آنکھوں کا ایک انسان کا ایک چینجز آتی ہیں آئیز میں، جیسچرز میں، کہ جب ہم کسی کی کوئی زبان سمجھ رہے ہیں تو ایک تاثر اس کے جسم پہ اور چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے. اس تاثر سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات کو سمجھ رہا ہے. اور اگر رابطہ نہ ہو تو یقیناً پھر ایک خلا آ جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ شاید بات کرنا دوبارہ پسند نہیں کرتا. لیکن جب انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا میری بات سمجھ رہا ہے اور وہ مجھے سمجھا بھی سکتا ہے اور میری سمجھ بھی سکتا ہے تو ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کچھ زبان سے کسی طرح کے الفاظ ادا کر کے کرتے ہیں، اشاروں سے، کچھ آنکھوں کی چمک، کچھ چہرے کی خوشی، اور پھر کچھ جب آگے بات بڑھتی ہے تو ہاتھوں سے اشارہ ہے، تھینک یو کا، شکریہ کا. اچھا، اس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے. یہ تو بہت ایک طرح سے مشکل جاب ہے. میں آپ کی جگہ پہ خود کو رکھ کر دیکھتی ہوں تو بہت ناکام رہتی ہوں. لیکن وہی بات جو فرید صاحب نے ایک بات کہی بڑی اچھی کہ اس کام کے لیے تو پروردگار منتخب کرتا ہے لوگوں کو، خود ہی منتخب ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات. ورنہ فی زمانہ میں کہتی ہوں لوگ جہاں پر ایسی باتیں کرتے ہیں فضول قسم کی لوگوں سے کرتے ہیں، اگر وہ اس طرف آ جائیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایسے ادارے جو ہیں ان کو یہ مشکل بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہوا سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت مشکل چیز ہے. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے، یہ اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ خود سکھاتے ہیں. اور کتنے اشارے تو ہم خود اپنی عام بولنے سننے والے افراد اپنی زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، خاموش رہو، یہ تو بہت کامن اشارے ہیں. ہاں بالکل. ہم اپنی بعض دفعہ نارملی آپ دیکھیں اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کریں تو بچے کو آنکھوں سے بھی اشارہ دیتے ہیں، بالکل خاموش رہو. یہ اس لینگویج میں جیسچرز کہلاتے ہیں. جی، باڈی جیسچرز جو آپ کے ہوتے ہیں. بالکل، باڈی سے آپ نے کسی کو اچھے برے کا تاثر دیا، منع کیا. اور سیما صاحب بسا اوقات یہ ہے کہ صرف اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں. صحیح. مطلب بات یہ کہ ہاں بالکل آپ بالکل صحیح کہ جیسے افشاں یہاں پر اگر آ گئی تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ آپ یوں کر دیں. فرید صاحب نے اشاروں سے کہا کہ میں ٹیلی فون لینا چاہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں اشارے ہم عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، بلا سوچے سمجھے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ جہاں کہیں ہم کسی ڈیف کے ساتھ پھنس جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں اب کیسے بات کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. کیونکہ ایک زمانے میں مجھے اب تک یاد ہے کہ مطلب شاید ٹی وی پر وہ مجھے ایک مدھیا جو ہے ٹی وی ایکٹر، ان کی شاید والد جو تھے وہ ٹی وی پہ نیوز جو پڑھی جاتی تھی پی ٹی وی پر، تو اس میں وہ اشاروں کی زبان سے نا وہ سکھایا کرتے تھے. اور وہ کوئی جاپنیز لڑکی کے بعد جب جاپان کا ذکر آتا تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. چھوٹی ناک. تو یہ مزے کے جو اشارے ہوتے ہیں نا تو مطلب وہ تو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں. بالکل. لیکن اصل جہاد جو آپ کر رہی ہیں وہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ باتیں ہم مزید کریں گے آپ سے، آپ کے بہت سارے تجربات شیئر کرتے ہیں. بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب. جی جناب، میں نے کہا پھولوں سے تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑے. تو فرید صاحب جو آج ہمارے پروگرام کی جو گیسٹ ہیں یقیناً وہ بھی ایسی ہیں کہ جب وہ کوئی بات کرتی ہوں گی، اپنے جو بچے ہیں ان کا کوئی اشارہ پک کرتی ہوں گی تو وہ لوگ بھی کھل کھلا کر ہنس پڑتے ہوں گے. یقیناً حضرت صاحب دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی. ایک وہ جو بہت بڑے اچھے کام کرتے ہیں جیسے آپ کر رہی ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو دیکھ کر، ان کاموں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جیسے ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہوں گے. جس سے وہ گروپ ہوتا ہے جو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا کام ایک خاتون کس طرح کر پا رہی ہیں. یہ جو آپ کام کر رہی ہے بہت بڑا کام. اچھا، یہی سوال جو ہے نا یہ مطلب لوگوں نے صرف یہی پوچھا ہے میسج کر کے. ابھی جو میسجز آ رہے ہیں ہمارے پاس جو لوگ ہمیں کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فاضل صاحبہ یہ کام کیسے کر لیتی ہیں، ان کے اندر اتنی برداشت کہاں سے آئی ہے، کیا وہ ان کے چہرے پر آپ کوئی شکن دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ شکن تو شاید آتی ہی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھکتی نہیں ہیں. حالانکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب کنٹینیوسلی ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ترجمانی کی کسی بھی محفل میں کھڑے ہوں، کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کانفرنس ہو، انٹرنیشنل کانفرنس ہو یا جیسی بھی کوئی گیدرنگ ہو، اس میں جب ہم کھڑے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس ٹائم پہ بہت ہی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ 6 گھنٹے آپ کھڑے ہو کے کیسے کام کر لیتی ہیں. لیکن جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر جب میں ان بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں، تو کوئی بھی آنے والا مجھ تک میسج جب میں ان کو پہنچا رہی ہوتی ہوں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں تھک رہی ہوں. کیا اچھی بات. بعض اوقات پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، بڑی میٹنگز ہوتی ہیں تو کھڑے آ جاتا ہے، لیکن مجھے اس کی بھی فیلنگ نہیں ہوتی.
جب کام ختم ہوتا ہے اس کے بعد کچھ احساس ہوتا ہے کہ نہیں اچھا کچھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن بہت جلدی وہ ہیل بھی ہو جاتا ہے. کوئی ایسا اتنا بڑا کبھی مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا، لیکن ان کے ساتھ نا میسیجز شیئر کر کے بہت خوشی ملتی ہے. بہت احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے درمیان بیٹھ کے کچھ نہیں سن پا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ انہیں ایک ذریعہ بنا کے سنا رہا ہے. کیا بات ہے. تو اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں میں ان کے کام آ رہی ہوں، تو یہ شاید میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی ابھی بات ہے. جو آپ نے فاضل صاحبہ جو ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، میں یہ کہتی ہوں کہ پروردگار نے یعنی ہمارے باڈی میں جتنی چیزیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. بالکل بالکل. آنکھ کا استعمال دیکھیے، پروردگار اگر لوگوں سے کچھ لیتا ہے تو دیتا بہت کچھ ہے. ہوا سے خمسہ جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح جہاں آپ نے یہ بات کی کہ پروردگار کچھ لیتا ہے تو دیتا بہت کچھ ہے. یقین کیجئے ابھی میری وٹس جو تھی وہ پوری پلٹ گئی تھی. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، پوری گاڑی 2 دفعہ پلٹ گئی، لیکن اللہ نے میرے یہ ہاتھ دونوں پھر کب کی بات ہے؟ شاید یہ بھی 7 جنوری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بہت دور کی بات ہے. ان ہاتھوں سے آپ انہی ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بالکل دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا کہ میں ابھی بھی ان کے لیے کام کر رہی ہوں، کوئی بریک نہیں آیا، مستقل کام. ماشاء اللہ بہت بڑا معجزہ ہے. میں کہتی ہوں انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ شاید میرے ساتھ نہیں ہے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو واقعی اللہ نے بہت پیار کرتا ہے، ہر لمحے ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہر لمحے. یقین کیجیے جب وہ کہتے ہیں نا، ابھی ہمارے پروگرام میں ایک بہت اچھی کیسے انہوں نے کہا تھا جب مجھے کوئی دکھ دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو میں صرف اور صرف 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں. کر دیجیے، بے شک وہ پھر آپ دیکھیے کہ کتنا اچھا انعام آپ کو دے. بالکل. اور میں تو کہتی ہوں کہ لوگوں کی جاہل باتیں سننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرف لگا دیں. جو آپ جو کام کر رہی ہیں تو یہ معاشرے میں اس کام کو عام ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جو بچے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں تو وہاں جانا چاہیے. بالکل صحیح بات. اچھا فاضل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے، ایسوسیشن پاکستان ایسوسیشن آف ڈیف کہلاتا ہے شاید. جی جی بالکل. تو یہ جو ادارہ ہے یہ کچھ سرکاری ادارہ ہے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ؟ یہ ایک NGO ہے. NGO ہے جی. جو پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے چل رہی ہے. انڈیویجلی لوگ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے، جیسے میں ہوں ایز اے والنٹیئر ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. اگر ہمارے جو سامعین ہیں کسی طرح مالی طور پر یا کسی اور طریقے سے آپ کو کوئی مدد کرنا چاہیں تو بالکل ان بچوں کے لیے کیجیے. اور ان کی خاص کر جو ان کی کتابیں نایاب ہیں، یعنی سلیبس بکس جو ہیں ان کی ابھی تک نہیں ہے. جہاں جہاں یہ بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زبان میں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی علم میں تشنگی ہے. یہ وہ صحیح انداز میں علوم کو حاصل نہیں کر پا رہے، اپنے اندر جذب نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک بڑا ٹیکنیکل سوال بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ہمارا ادارہ اسپیشلی اس سائٹ پہ کام کر رہا ہے. سائن لینگویج کی بکس بن رہی ہیں جس میں تحریر کے ساتھ، اردو زبان کی تحریر کے ساتھ ہر لفظ کا اشارہ موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کمائی یہ ہوئی کہ ہم نے 6 کلمے سائن لینگویج میں تیار کیے. ماشاء اللہ 6 کلمے بنا لینا اتنا بڑا کام ہے کہ شاید جتنی زندگی بھر ہم کرتے رہیں گے کاوشیں، ان سب پہ بازی لے جائے. اچھا یہ بتائیے جب وہ بچے جو ڈیف اینڈ ڈم ہیں یعنی گونگے بہرے ہیں، جب ان کی تعلیم نہ ہوئی کیونکہ نہ بول سکتے ہیں، سوری نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں بے شک، بالکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے میں کیا وہ جو آپ کتاب بنا رہی ہیں، جو آپ نے کتابیں پرسکرائب کی ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں اس کو انہی الفاظ کے ساتھ؟ اگر ہلکا سا ان کو گائیڈ کر دیا جائے. بڑی عمر کے بچے پڑھ لیتے ہیں، لیکن چھوٹی عمر کے بچوں کو تھوڑا سا اشارے جو ہیں، ہاتھوں کی کیسے موومنٹ ہونی ہے وہ ان کو سکھانی پڑتی ہے. تو پھر یہ کہ وہ کتنے وہ بچے جو جب آپ نے وہاں پر جوائن کیا تھا، ظاہر کہ 20 سال کا ایک طویل عرصہ ہو گیا، تو وہ بچے تو بڑے ہو گئے ہوں گے خاصے. بالکل بالکل. تو وہ یہ ایسوسیشن جو ہم لے کر بیٹھے ہیں، پاکستان ایسوسیشن آف دا ڈیف کے نام سے، یہ تقریباً سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب وہ یہ بھی اعزاز کی کہاں پر ہے؟ وہ کچھ مختلف جگہوں پہ ان کی جابز بھی ہیں. گورنمنٹ نے ماشاء اللہ ہاں 2% کوٹا رکھا ہے. بہت سے بچے بہت اچھے ہیں، وہ بچے جن کے ساتھ ان کے گھر والے اور اساتذہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے، وہ بچے کافی آگے تک بھی چلے گئے. امین احمد کو لیجیے جو میرا یعنی موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ بنا تھا، وہ بچہ آج HBFC میں ویب ڈیزائنر ہے. ماشاء اللہ اتنی اچھی سیلری لے رہا ہے، اور سارا اسٹاف ان کا اور سارا ان کا ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت خوش ہیں. تو جب ہم ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے انعامات بھی ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں. تو یہ بچے صرف یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی جابس پہ پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اچھی جگہوں پہ بھی جاب کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. کسی ایک ہی جگہ ہے یا اس کی شاخیں بھی ہیں؟ نہیں، یہ واحد ادارہ ہے. یہاں کے تمام جتنی جنرل باڈی ہے سارے کے سارے ڈیف افراد پہ مبنی ہے، سوائے میرے کوئی وہاں بولتا نہیں ہے. اوکے، بہت اچھی بات ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ نے جیسے ایک ان صاحب کا بتایا کہ وہ وہاں پر ایک اچھی سیلری لے رہے ہیں، جی، تو کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. گورنمنٹ نے 2% کوٹا رکھا ہے. میں اس چینل کے تھرو گورنمنٹ سے بھی کہوں گی کہ اس کوٹے کو نظر ثانی کر کے تھوڑا سا بڑھائیں، کیونکہ 2% ان بچوں کو کور کرنے کے لیے بہت کم ہو جاتا ہے. اور پھر لوگوں کو اور اداروں کو
किसी भी तरह से उनको मोटिवेट किया जाए या उनको मजबूर किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस कोटे पे वाकई अमल करें। क्या अच्छा ये बताइए फाजिला साहिबा, अपना घराना खुद किफालत कर सकें, हम इनको अपनी माशरे पे बोझ नहीं बनाना चाहते। जी जी। तो इस सब में हमें सबका ताउन चाहिए, माशरे का, वालिदैन का, उस्ताद का, और जो तर्जुमान अफराद हैं उनका, गवर्नमेंट का, हर एक की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बेशक बेशक। जी। मैं ये पूछ रहा था कि कुछ बच्चे तो पैदाइशी तौर पर होते जी हैं, बिल्कुल, गूंगे या बहरे होते हैं, डेफ एंड डम, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में जिंदगी के आगे चल के किसी बीमारी की वजह से कुछ इस तरह की तकलीफों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आपको किन के लिए पढ़ाना और किन को समझाना ज्यादा आसान है? यानी मैं ये जैसे पूछना ये चाह रहा हूँ, आमतौर पे कोई भी जबान जो आपके घर में बोली जाती हो 3 साल की उम्र में बच्चा मुकम्मल कर लेता है। तो इस हवाले से अगर इन बच्चों को देखा जाए तो 3 साल से पहले आने वाला बच्चा बहुत अच्छा साइन लैंग्वेज में हर चीज को समझने वाला फर्द बन सकता है। अगर ये कि 3 साल क्रॉस करने के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि ये उनकी फितरी जबान है, सीख लेते हैं फिर भी। लेकिन एक छोटी उम्र में आने वाले बच्चे के मुकाबले में बड़ी उम्र के बच्चे देर से सीखते हैं। दूसरी बात, जहां आपने मुझसे ये पूछा कि वो लोग जो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से इस कैफियत के शिकार होते हैं, इस कान के मसले से 2-4 हो जाते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज तो चूंकि कंप्लीट हो चुकी होती है, वो बोलते हैं, लिखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते। उस बच्चे को माशरे में एडजस्ट करना थोड़ा सा तकलीफ दे तो होता है उस अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो एक अजीब से अपने अंदर फील कर रहा होता है कि वो कभी डेफ नहीं था, लेकिन अचानक से हो जाने के बाद वो इन लोगों के साथ कैसे इंटीग्रेट करे, कैसे इनके साथ मर्ज हो जाए, कैसे इनके साथ राब्ता करे, क्योंकि वो अपनी तो कह देता है लेकिन दूसरे की सुन के प्रॉपर उसका जवाब नहीं दे पाता। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे। बढ़ते हैं जनाब कमर्शियल ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं तो वही फाजिला साहिबा से बहुत सारी बातें हमें शेयर करनी, बहुत सारी बातें पूछनी, बहुत सारे सवालात हैं। ये वो सवालात हैं कि जो मेरे दिल में तो है लेकिन आपके भी दिल में है, तो उसको दिल में न रखिए, बल्कि यहाँ पर भी आप वो सवालात लेकर आ सकते हैं। मैं मुंतजिर हूँ आपके सवालात की, आपकी कॉल्स की। 107 आपके साथ। जी 107 है आपके साथ और हम हैं आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। दिलचस्पी से अंदाजा ये हो रहा है कि अपना कराची FM 107 में आज एक ऐसी मेहमान मौजूद है जिनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं जो हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम मसला है। देखिए हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, आप भी हमें सुन रहे हैं, आप भी हमें दिल की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं, कुछ ऐसे लोग बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे एल्डर्स होते हैं जिनको परवरदिगारे आलम जो है वो जरा उसका इख्तियार है, वो जो चाहे करे। भाई वो चाहे तो आपको आंखों की नेमत ना दे, वो चाहे तो आपको बोलने की कुव्वत ना दे, वो सब उसको इख्तियार है। लेकिन जो लोग अगर इस दुनिया में आ जाते हैं तो कहते हैं वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, और जब वालिदैन के लिए इम्तिहान होता है वो किस तरह से पूरा उतरते हैं। औलाद तो उनको मिल जाती है, लेकिन किस तरीके से वो अपने औलाद की परवरिश करते हैं, कैसे उसको एक जिंदगी में फाल बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो हमारी जो आज की मेहमान है फाजिला साहिबा, वो तो आपको पता है कि वो इस पे काम भी कर रही है। तो फरीद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कोई सवाल। फाजिला साहिबा, सिलसिला ये है, दरअसल इतना इम्पोर्टेंट आपका काम है। जो बच्चे बहरे गूंगे होते हैं, अल्लाह के फजल से उनकी आंखें दुरुस्त होती हैं, और ये बताइए कि उनकी आंखें इस सिलसिले में उनकी कितनी मदद करती हैं, और वो आपस में एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, और क्या एक दूसरे के लिए नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर किसी को किसी से बात करनी है तो क्या कोई उनका इशारा होता है? जी बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में आपसे 2 मिनट माजरत के चाहूंगी कि पहले मैं सीमा से बात करना चाहूंगी कि सीमा ने कहा कि कुछ अफराद को अल्लाह ताला किसी एक नेमत से महरूम करता है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि वो महरूमी भी हमारे हक में बेहतर है। जब ये बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे कान नहीं है, हम सुन नहीं सकते, तो अफसोस का जब वो इजहार करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि कम से कम तुम लोगों के कानों में शीशा तो नहीं डाला जाएगा बुरा कुछ सुन के। क्या? तो बख्शिश तो तुम्हारी कानों की तो हो ही गई। सही बात है। बाज लोग आपसे ऐसी बातें करते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी में मैच ही नहीं करती, वो सुन के भी लगता है कि आप कुछ हो जाए भी हो, आप राह चल रहे हैं तो कैसी कैसी फाहिश बातें हमारे कानों में, फाहिश बातें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका दूर से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। और जहां तक आंखों का सवाल है तो वालिदैन से भी मेरी गुजारिश होगी कि आंखों पे इनकी दुनिया है, तो कम से कम कि इनकी आइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कान का मसला अगर है उसको एक तरफ इग्नोर करके कम से कम जो नेमत अल्लाह ने इन्हें दी हुई है उन आंखों के लिए फौरन डॉक्टर से रुजू किया करें। अगर कोई मसला नजर आए, वीक है
स्क्विंट है या कोई और जरा सी भी कोई बीमारी नजर आती है तो इनकी आंखों को बेहतर से बेहतरीन रखने की कोशिश करें। क्यों कि ये आंखों से ही देखते हैं, आंखों से ही सुनते हैं, आंखों से ही समझते हैं, आंखों से ही सीखते क्या हैं। बात है, आंखों से। जैसे आपने बताया कि क्लास में बहुत सारे अगर आपस में दोस्ती होंगी, फ्रेंडशिप होगी लोगों की, जैसे अगर आप टीचर बन के क्लास में जा रही हैं तो आपको कैसे वो इशारे समझते होंगे, ये कौन आ गई है, बताएं ना आप। हाँ, ये अभी फरीद साहब ने भी मुझसे पूछा था कि ये नामों के लिए क्या करते हैं। तो नामों के लिए बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरह हम लोग किसी का नाम लेकर उसको पहचानते हैं कि फलां शख्स की बात हो रही है, इन लोगों के दरमियान इशारे रखने का रवाज है कि किसी शख्स को देखकर दूसरी शख्सियात से उसे मुमताज करके कुछ ऐसा उसमें देख लेना और फिर उस लफ्ज या उस तब्दीली का कोई इशारा बना लेना और फिर वो उसको सारी जिंदगी के लिए उसके ऊपर टैग कर देते हैं, उसके ऊपर वो एक लगा देते हैं कि बस ये नाम इसका ही है। जैसे कि कोई अगर हिजाब करता है तो नाक पे उन्होंने हाथ रख के फेस को कवर किया और उसकी बात हो रही है, किसी के लंबे बाल हों वो जो दूसरों से मुमताज करते हों, किसी की नाक में कोई फर्क है, किसी के चेहरे पे कोई फर्क है जो उसे दूसरों से मुमताज करता है, चाहे वो एक तिल हो, एक धब्बा हो या उसके चलने का अंदाज है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के इशारे जो हैं बॉडी को देखकर सामने वाली की ये बच्चे बना लेते हैं और फिर मुस्तकिल उसी पे ही कायम भी रहते हैं। मैं आपको बताऊं भी नहीं। अभी आप खुद ही सीमा साहब बता रही थी कि किसी जापानी को बताने के लिए नाक छोटी आंख, तो ये इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इनकी आंखों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इनकी तो दुनिया ही आंखों पे चल रही है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा रखे, बहुत अच्छी मेहमान प्रोग्राम में मौजूद है। इतनी कॉल्स जो है वो फरीद साहब का जो पेज है वो भरता जा रहा है कॉल से, तो मैंने चाहा कि कुछ चीजें शामिल कर लूं। जी फरीद साहब थे हमारे पास जो नौजवान नंबर 2 से बोल रहे थे और आज उन्हें इस प्रोग्राम खासतौर पर स्पेशल, चूंकि आज एक स्पेशल लोगों की बातें, स्पेशल बच्चों की बातें हुई। फरत अब्बास तो कह रही हैं कि आज का स्पेशल प्रोग्राम है आपका। जी अच्छा, मोहम्मद अनवर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि फाजिला साहिबा न सिर्फ काम नहीं कर रही है, मैंने कहा फिर कहने लगी वो जिहाद कर रही है। ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो हम अपनी राहों में जिहाद ही कर रहे हैं। जो भी जिस शोबे से वाबस्ता है अपनी एक नेक नियति के साथ काम कर रहा है वो सब अपने अपनी राहों में जिहाद रही हैं। अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारी काविशों को कबूल करवाए। तो फाजिला साहब ये बताइए परसेंटेज कितना है ये हमारे आबादी में ऐसे डम और डेफ बच्चों के, कितनी परसेंटेज? ये हमारी इंतहाई नाअहली कहिए इदारों की, हमारी अपनी जात से इंसान को शुरू करना चाहिए, दूसरों को इल्जाम डालने से कुछ हासिल नहीं होता। ये इतनी नाअहली की बात है कि जब भी हम किसी नादरा या किसी रिस्पॉन्सिबल इदारे से बात करते हैं कि कम से कम पाकिस्तान का रेशो तो बताइए क्या तनासुब है, तो कभी कह दिया जाता है 2%, कभी कह दिया जाता है 3%, कभी सिर्फ सिंध में कह दिया जाता है कि 4%, कभी कहते हैं पूरे पाकिस्तान का ये है। लेकिन जब हम मर्दमशुमारी कराते हैं तो हमारे घरों में इस चीज की पूछताछ का कोई सही अभी तलक एक मतलब उसमें कोई कॉलम नहीं है ऐसा? हाँ, कोई ऐसा कॉलम नहीं है कि सही से इनका कोई फिगर सामने आ सके कि बहुत जरूरी मालूम होना। लेकिन आमतौर पर देखा जाए जब हम स्कूलों के हवाले से देखते हैं तो जो हमारे कच्ची बस्तियां हैं या जो हमारे पसमानदा इलाके हैं वहाँ इन बच्चों की तादाद ज्यादा पाई जाती है। हमारे अपने मुल्क में दादू एक ऐसा शहर है, दादू में 40 खानदान है जिन्होंने किसी बोलने वाले फर्द की शक्ल नहीं देखी है। 40 खानदान डेफ हैं, 40 खानदान। वजह उनकी वहाँ का एक पानी है, खराब पानी की वजह से वो लोग 40 खानदान जो है आज तक किसी हेयरिंग यानी बोलने सुनने वाले फर्द से महरूम है। मौरूसी तौर पर वो मौरूसियत उनमें सराहियत। क्या कहा जाए इस बात के, कभी कभी जो है हमारे अपने लफ्ज गूंगे हो जाते हैं बोलने के लिए। दादू में आपने कुछ जाके कुछ काम करने की कोशिश की? ये एनजीओ के थ्रू जी बिल्कुल काम हो रहा है उनके साथ। अच्छा। लेकिन ये जो पानी का एक मसला है ये मैं समझती हूँ कि ये एक बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पानी देने वाले महकमों का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ सोचें कि हमारी कम्युनिटी, हमारा नुकसान है, ये हमारा अपना नुकसान है। अगर ये कम्युनिटी बढ़ती जा रही है या डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है आपके माशरे में तो हम कसूरवार तो है एक तरफ, लेकिन नुकसान भी हमारा ही हो रहा है, हमारा माशरा वीक हो रहा है। आपने बड़ी अजीब बात कही ना, डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जी, तो ये क्या हर साल उसमें इजाफा हो रहा है? किसी हद तक इजाफा ही होता जा रहा है। खुदा, यानी आपके यहाँ तादाद बच्चों की बढ़ती जा रही है? तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपके औकात क्या है? किस तरह बच्चे आपके पास आते हैं? हम लोग सुबह में, मेरे पास एक छोटा इनका प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें स्कूलिंग हो रही है
تو یہ صبح شروع ہو جاتا ہے 8:30 بجے سے. اس کے بعد نماز کا اور لنچ بریک آتا ہے. پھر 2 بجے سے ہماری ایسوسیشن پہ ایڈلٹس کے لیے کام ہوتا ہے جس میں ہم مختلف ٹریننگز کرواتے ہیں, کمپیوٹر کے پروگرامز کرواتے ہیں, لینگویج پروگرام ہے اور مختلف جو خواتین کے شعبے سے وابستہ پروگرام ہے, کوکنگ, سلائی کٹنگ, ان سب شعبوں کی طرف شام گئے تک کام جاری رہتا ہے. کچھ آپ چارج کرتی ہیں یا یہ کہ وہ ابھی تک فری آف کاسٹ؟ جی بالکل, بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے مزید, تو اور بہت سارے بڑے بڑے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے لیے, لیکن پروگرام میں شامل کریں گے خوبصورت سا میوزک نمبر بھی کہہ لیں, نغمہ کہہ لیں, اس کو دل کی آواز کہہ لیں, بہت ساری چیزیں اس میں, بہت سارے لوگوں کی دل کی آواز ہی نغمہ, اور رفیع صاحب کی آواز ہے, تو کانوں میں رس کھولے ہی سنیے. 107 آپ کے ساتھ. ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہوں گے, پروگرام سن رہے ہوں گے, اور پروگرام میں جو ہماری مہمان خاتون موجود ہیں ان کے لیے ذہن میں بہت سارے سوال بن گئے ہوں گے. کیوں فری صاحب؟ ہاں, میرے پاس تو سوال ہمیشہ تیار رہتا ہے, آپ کو معلوم ہے. میں فضل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تو فضل صاحب, یہ ڈم اینڈ ڈیف کی بات ہم کرتے ہیں, بلائنڈ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں آپ کے ایسوسیشن میں؟ ایک چیز میرے ذہن میں آئی, باہر کے ملک میں میرا ایک صاحب سے واسطہ پڑا تھا جو ڈیف اور بلائنڈ دونوں ہی ڈسیبلٹی کا شکار تھے. اچھا. تو ڈیفنس کے ساتھ ساتھ وہ بلائنڈ بھی تھے. ان کا ہمارے یہاں پہ اس طرح کے بچے ہیں, بہت کم ہیں مگر ہیں. ان کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا, کسی بھی لیول پہ کوئی کام نہیں ہے, نہ کوئی NGO کر رہی ہے, نہ کسی طرح سے کوئی اور سیکٹر کر رہا ہے. لیکن وہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. شاید ڈیفس کو پڑھانا پھر بھی آسان ہے, ان لوگوں کے لیے وہ ان کا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہم وہ اشارے جو ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہی کے فیس پہ کروانے ہوتے ہیں, انہی کے ہاتھوں سے انہی کی باڈی پہ ٹچ کروا کے فیل کرانے ہوتے ہیں. تو ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے. لیکن بلائنڈ ایسوسیشن تو ہے ہمارے یہاں, بلائنڈ ایسوسیشن ہے. ان کا فائدہ یہ کہ وہ بریل پہ اپنی ایجوکیشن جو ہے اچھی کافی آگے تک لے گئے. پھر ماشاءاللہ ان کے کان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, کانوں کی وجہ سے وہ سب کچھ سن کے اپنی سوسائٹی کو فیل کر رہے ہیں کہ کیا کہاں کس طرح سے علم مل رہا ہے میڈیا سے. نہیں, وہ بہت آگے, میں اس پہ تو ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے, وہ بہت آگے. ہم اصل بات آپ کی کرنا, میں نے پوچھا کہ ڈیف افراد کا یا گونگے افراد کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں کوئی اول تو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی ڈسیبلٹی کا یا کسی کمی کا شکار ہیں. وہ اسی وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں. لوگ ہارن دے کے نکلنا چاہتے ہیں, بچہ ہٹ نہیں پاتا ہے اور وہ موٹر سائیکل کی زد میں آ جاتا ہے یا گاڑی کی زد میں آ جاتا ہے. ہارن دینے والا سمجھتا ہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, حالانکہ قصور اس کا بھی نہیں ہے, قصور جس سے چوٹ لگی اس کا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ان کی ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ ہم اس کو دور سے پہچان نہیں سکتے. جب تک کہ ہم اسے ڈائریکٹ رابطہ نہ کریں, گفتگو نہ کریں, ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. اور یہی المیہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی ایجوکیشن میں بھی حائل ہے کہ چونکہ یہ سن نہیں سکتے, ان کو علم جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھ لیے نہ ہونے کے برابر اب تک دیا گیا ہے. جبکہ پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا, بہت سارے اسکول کام کر رہے ہیں, لیکن اس لیول کا علم جو عام بچوں کو دیا جا رہا ہے ابھی تک ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. وجہ کہ ان کی اپنی فطری زبان میں ان کی کتابیں موجود نہیں ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے چینلز کے تھرو جو ہے میڈیا پہ کچھ ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام نہیں بنا رہا ہے, نہ کوئی ایسے کیپشننگ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز چل رہی ہے, چاہے وہ کوئی کمرشل ایڈ ہے یا آپ کی خبریں ہیں, تو اس کے نیچے کیپشننگ چل رہی ہو کہ کچھ تو یہ بچے سمجھ سکیں. تو یہ سارا کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت پیچھے ہیں. پہچان کے لیے کوئی ایسی نشانی جیسے بلائنڈ ہوتے ہیں, وہ اسٹک, وائٹ اسٹک ہوتی ہے ان کے پاس, جی جی, ایسے ڈم اینڈ ڈیف کے لیے کوئی اس طرح کا بیج ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے پہچانے جائیں کہ بھائی کسی محفل میں اگر یہ بیٹھے. ہاں بالکل, اس جانب سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا سوال کیا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ہم نے بالکل یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کو اگر یہاں ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہو گیا اور یہ قانون پاس ہو گیا کہ ڈیف لوگ بھی گاڑی چلا سکیں گے, جو اب تک انلیگل چلا رہے ہیں اور بہت اچھی چلا رہے ہیں. کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا کہ کسی نے کہا ہوگا کسی فلاں ڈیف نے میری گاڑی مار دی, کیونکہ یہ اپنی آنکھوں پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور آنکھوں سے ہی یہ اتنا اچھا پرفیکٹ ڈرائیو کرتے ہیں گاڑیوں کو کہ ان کے ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں. تو اگر ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے تو ہماری بات ہوئی ہے, اداروں میں بات مختلف چل رہی ہیں, لیکن ابھی تک کچھ اس کا آگے بڑھتا ہوا مرحلہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر مل جاتا ہے تو پھر ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ان کی گاڑیوں پر کوئی لوگو ہو, کوئی ایسا نشان ہو, کوئی لوگو ہونا چاہیے. بلکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ لوگ پہچان سکیں. اپنی بات کی ڈرائیونگ لائسنس ان کو دینا, ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہرحال آپ سوچ سمجھ سکتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. دنیا کے مختلف ممالک میں ملا ہوا ہے, لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہارن نہیں سن سکتے اس لیے ان کو دینا منع ہے. یس, میں آپ کو تو ویسے تو ہارن جو ہے بہت سے لوگ اور بھی نہیں سن سکتے ہارن جو ہے نا,
بالکل میں چلا رہی ہوں گاڑی یا کوئی اور بھی چلا رہا ہے گاڑی تو لوگ آرام سے کہہ دیں گے دیکھو ذرا ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں، یہ بہرے ہیں جو سنتے نہیں ہیں. ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی ہے، بہتر ہے ہارن، ہم تو گاڑی لے کے جائیں گے اس انداز سے. نہیں، اور دیکھیے ایئر کنڈیشن گاڑی میں شیشے چڑھے ہوئے ہیں اور کیسے بج رہا ہے، کوئی گانے بج رہے ہیں اور جہاں میوزک بج رہی ہے وہ چل جا رہے ہیں. فون یوز کر رہے ہیں آپ یا ویڈیو چل رہی ہے کوئی، تو اس میں آپ باہر کی تو آوازوں سے بالکل ہی بہرا ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ چونکہ بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ان کو لائسنس ملتا ہے. بالکل. اور ہم نے تو باقاعدہ پروف کے ساتھ ان کو فائل دی ہے ادارے میں کہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ مختلف ملکوں کی گورنمنٹ نے کتنے ہی ڈیف بچوں کو جو ہے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں، تو پاکستان میں بھی کام ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، سلما ایوان کا میسج ہے آپ کے لیے، بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. سلما ایوان نے ہمیں فیڈرل بی ایریا سے میسج دیا ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں کہ آپ اتنی اچھی جگہ پر آپ کام کر رہی ہیں اور ہم سے مخاطب ہیں، اور تخاطب کون ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہہ رہی ہیں، لیکن کہہ رہی ہیں کہ بہت سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ڈیف اینڈ ڈم بچے آپ کے پاس آتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ عمر ان کی آگے بڑھتی ہے، تو کیا آپ کے اسٹوری بک سے آغاز کرنے کے بعد آہستہ آہستہ کیسے ان کا میچورٹی لیول جو ہے، ان کی جو ذہنی پختگی ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے، اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ کیا ان کو آپ کے سبجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایڈوائز تو میں سمجھتی ہوں والدین کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جبکہ ان کا بچہ اس کیفیت کا شکار ہوا، چاہے وہ بائی برتھ ہوا یا کسی انسیڈنٹ کے بعد ہوا. تو والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کسی جگہ کا انتخاب کر لیں اور یہ سائن لینگویج یا اشاروں کی زبان سیکھنا شروع ہو جائیں. کیونکہ جو بچہ بڑھے گا، آپ کی گفتگو اس کے ساتھ اگر نہیں ہوگی تو آپ اور وہ دو الگ الگ ماحول کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کے آپس میں کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور پھر مسئلے مسائل زندگی کے جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ نہ شیئر کر سکیں گے، نہ بچے کو سمجھنے اور سمجھانے کی حد میں رکھ سکیں گے. ہوگا یہ کہ بچہ باہر کی دنیا میں جو ہے وہ گم ہو جائے گا، آپ سے کٹ جائے گا، آپ کی فیملی سے کٹنے کے بعد وہ کسی بھی غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے سائن لینگویج سیکھنا سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی بہت ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے باہر اکثر جو بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں وہاں پہ سائن لینگویج جاننے والا ایک شخص سائڈ میں ضرور بیٹھا ہوتا ہے جو اشارے سے ہال میں لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا مستقل سلسلہ نہیں ہے. ابھی سائرہ بانو، ڈاکٹر سائرہ بانو نے پروگرام کیا تھا، انہوں نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا تو جو اشاروں میں وہ باتیں بتا رہا تھا، تو وہاں باتیں ہو رہی تھی. تو یہ تو دو طریقے سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ لوگ کہیں کنزیوم ہو سکتے ہیں، اپنے کام میں لگ سکتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں بھی اس قسم کی کوئی کانفرنس یا کوئی ادارے جہاں ہیں وہاں پہ ایک ڈم اینڈ ڈیف کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مقرر کرنا. لیکن ہم بار بار انٹرپریٹر سروس وہ عام ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں وہ عام ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. مطلب ہم جو گھر میں ہر شخص اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ایک افراد کی ذمہ داری یہ کہ اس کام میں آگے بڑھے بس. جی صحیح بات ہے. کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. بے شک. بالکل جی. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک خوبصورت نغمے کی جانب. آپ سنیں گی تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، ماضی کے کتنے ہی در کھل جائیں گے. جی ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ ہیں پروگرام آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ سیما رضا رضا اور ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب موجود ہیں. ہماری مہمان خاص موجود ہیں آج فاضلہ صاحبہ، ان سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ ڈیف اینڈ ڈم ایک جو مسئلہ ہے، بعض دفعہ ہم دیکھیں اگر ہمارے عمومی رویے ایسے ہوتے ہیں کہ خود ہم بہرے بھی بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ تو ہمارا ایک عام رویہ ہو گیا معاشرے میں. لیکن جن لوگوں کو پروردگار جو ہے ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے دنیا میں، کہتے ہیں کہ والدین کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا، وہی تو امتحان ہوتا ہے. ایک تو شادی ہو جاتی ہے، اگر پہلی اولاد اگر ایسی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ایک ایسی خاتون نے یہاں پر فرید صاحب ہمیں میسج دیا ہے، ان کا نام ہے جمیلہ ہاشمی. یہ وہ جمیلہ ہاشمی نہیں جو بہت بڑی رائٹر، لیکن جمیلہ ہاشمی کہتی ہیں کہ ہماری فیملی میں پہلا بچہ جو دنیا میں آیا تھا تو وہ 20 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن 20 سال تک پیرنٹس کے لیے بڑا امتحان تھا، اور خاص طور پہ ماں جو ہے اس سے بڑی محبت کرتی تھی. تو کیا ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں؟ وجہ واقعات سامنے آنے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس چیز پہ مطلب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اس وجہ سے، یا ایسا بچہ ان کی فیملی میں پیدا ہوا. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں تو شاید نہیں مطلب ان کی ماں تو بہت محبت کرتی تھی، مگر ان کا جو شوہر تھے ابھی تک چونکہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، اور شاید یہ معاشرہ بہت بےعز ہے، ہم دوسروں پہ تنقید کرنا جانتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی آزمائش اتارتا ہے
تو اس سے پہلے ہمیں وہ ہمت بھی دیتا ہے. بالکل. ہاں اگر ہم پہ کوئی آزمائش آئی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, ظلم ہو گیا, ہم ہی کے ساتھ ایسا ہونا تھا. یہ سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچیے کہ اللہ نے آپ کو کہیں کسی کام کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دے دیا ہے, آپ اس کی دی ہوئی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. وہ بچہ آج کل تو دنیا میں پاکستان سے ہٹ کے ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ڈیف بچوں کو تو معذور شبد سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جی جی. ہمارے یہاں چونکہ ابھی کام نہیں ہوا ہے اس وجہ سے ہم کافی پیچھے ہیں, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی شاید ان کو ڈسیبلٹی میں شمار نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ ایک ماں کو پیدا ہوتے ہی بچے کا اندازہ لگا لینا چاہیے, جب کوئی چیز گرتی ہے یا کوئی تیز آواز ہوتی ہے آس پاس میں اور بچہ نہیں چونکتا ہے تو پہلی فرصت میں وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ضروری نہیں آپ یہ سوچیں کہ نہیں وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے, سوچنے میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے. تو ماں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کے دل کا حال جانتی ہے. اچھا ایک منٹ, وہ انہوں نے جو میسج لیا وہ پورا آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تھی, کیونکہ پھر ان سے جی بالکل ان کی پھر اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اچھا وہ یہ سمجھی تھی کہ وہ واحد تھا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی ہو گیا تھا اس وجہ سے, اور پھر ان کی سپریشن بھی ہو گئی. یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ویسے بھی لکھ رکھے تھے کہ آپ بہت اسٹرانگ خاتون تھیں تو شاید یہ سب آپ کو جھیلنے تھے, لیکن اگر آپ نے ان کو خوشی سے جھیلا تو آپ نے اپنی زندگی سے جہاد کیا. بس آپ نے اللہ تعالیٰ کو بالکل اللہ کو راضی کرنے کے ہم آئے کس لیے ہیں؟ لوگ یہاں صرف دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم آئے ہی اس رب کے لیے ہیں, وہ راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سنور گئی. نہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں لوگوں کا دل دکھانے کے لیے. ہاں اس پہ دل دکھانے میں مجھے خیال آیا کہ یہ بڑے معاشرے کی بری بات ہے کہ ایسے لوگوں کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے. بڑے شرم کی بات. یہ بچے خود چونکہ ہیئرنگ ایڈ نہیں استعمال کرتے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں ان پہ ہنستے ہیں. یہ ہمارے ہنسنے کی وجہ سے وہ ایک مشین جو ان کو سہولت دے گی وہ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ کتنا تکلیف دہ ہے. حالانکہ کسی کا مذاق اڑا کے ہم خود قصوروار ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ گناہ ہمارے اوپر لدتا چلا جا رہا ہے, وزن اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے, بلکہ ہم دوسرے پہ ہنس کے سمجھ رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے تعلیم ہمیں ملتی جا رہی ہے, ہم ایک زمانے میں آپ دیکھیے لنگڑا, لولا, بہرے اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے, لیکن اب ہم نے ان کو اسپیشل کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ابتدا ہمارے اپنے گھر سے بھی ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بچے کو اپنی فیملی کو خود عزت دیتے ہیں تو باہر والے ضرور دیں گے. بالکل. تو اگر باہر والا کوئی مذاق اڑاتا بھی ہے تو آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بھائی اگر جس طرح سے آئز ویک ہوتی ہے, لوگ چشمہ لگاتے ہیں, آپ کا کان ویک ہے, آپ کان کے لیے ایک آلہ لگاتے ہیں, تو کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. کیا بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور وقت جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وقت کو کیسے روک لوں. میں آپ سے بہت ساری باتیں کی جاؤں. خیر گفتگو جتنی مختصر ہوگی بات اتنی معتبر ہوگی. جیسے آپ میسجز پڑھ رہی تھی, اسی طرح ٹیلی فون میں میرے پاس اس سلسلے میں بہت آئے ہیں. وہ سوالات کٹ ٹو کٹ بالکل کرتے جائیے. فصیح صاحب ہیں, وہ نارتھ کراچی سے, انہوں نے بھی کہا, بلکہ ایک رائے دی انہوں نے کہ اگلے سال شاید ہمارے یہاں مردم شماری ہونے والی ہے. تو کبھی بہت اچھا وقت ہے کہ آپ نے سوال اٹھایا کہ اس مردم شماری کے فارم کے اندر کوئی کالم ایسا ضرور ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے کہا کہ فاضلہ صاحبہ سے کہیں چونکہ وہ ایسوسیشن چلا رہی ہیں تو ان کی ایسوسیشن کی طرف سے کوئی ایک لیٹر جو ہے اس ادارے کی طرف جو کہ مردم شماری کراتا ہے ضرور ایک ایسا ہماری طرف سے انشاءاللہ دوبارہ یہ ریمائنڈر جائے گا. اور ایک مزے کی بات انہوں نے یہ کہی, کہہ رہے کہ اس میں کالم ہوتا ہے میل اور فیمیل. تو کہنے کہ میل تو صرف میل ہوتا ہے, فیمیل کے ساتھ فی لگا ہوتا ہے, تو اسے ہی میل اور فیمیل کیوں نہیں کہتی اچھی. یہ عجیب سے سوال تھا ان کا. لیکن صرف یہ کہ ڈیفنس کے لیے نہیں, ڈسیبلٹی کا جو بھی کیٹیگری ہے اس کے لیے 4 کالم ہونے چاہیے تاکہ چاروں ڈسیبلٹیز کا صحیح ریشو ہمارے سامنے آ سکے, اور پھر اس پہ کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے. محمود قاسم صاحب کی بات میں بتاؤں آپ کو, وہ ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں اور 2-3 مرتبہ ہمیں فون کرتے ہیں. ابھی وہ کام سے جا رہے ہیں لیکن راستے میں بھی انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ فاضلہ صاحبہ کو بتائیں, شاید وہ جانتی ہوں کہ ایک صاحب ہیں وہ بلائنڈ تو نہیں ہے, یہ ڈف اینڈ ڈم ہے, لیکن پی آئی میں بڑے اچھے عہدے پر ملازم ہیں اور وہ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں وہاں. جی بالکل, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور یہ شاید بات کر رہے ہیں منظور بلال صاحب کی. ہاں وہ کچھ ایسے ہی نام انہوں نے لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, وہ جانتے تھے کہ آپ یقیناً جانتے ہیں. نہیں اتنے سارے لوگ ہیں اور ماشاء اللہ ظاہر ہے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ایک ہی راہ کے مسافر ہیں, تو ٹکراتے بھی ہیں, ملتے بھی ہیں, رابطے بھی رہتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا ایک بڑا دلچسپ سوال آیا, لیکن پہلے فرید صاحب جو ساری کال میں چاہ رہی ہوں جلدی کریں. ندیم صاحب کرنگی سے میں برابر ٹیلی فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے مہمان جو اس وقت وہ قابل فخر ہیں.
اللہ کا اور بہت زیادہ انہوں نے تعریف کی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اگر ہم اس ادارے میں کسی طرح کے کوئی کرنا چاہیں تو دراصل آپ کا پتہ یا کوئی آپ کا کانٹیکٹ کچھ اس طرح چیزیں. بالکل میرا کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں سے لیا جا سکتا ہے. بالکل. اور جس طرح ہم یہی کہیں گے ندیم صاحب سے, بلکہ تمام سننے والوں کو کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فاضلہ صاحبہ سے کانٹیکٹ کریں تو پروگرام کے بعد پھر آپ ہم سے. بالکل, بلکہ یہاں سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ لوگ آگے بڑھیں اور مجھ جیسی بہت ساری فاضلائیں بنیں اور بہت سارے انٹرپریٹیشنز جو ہیں کرنے والے لوگ سامنے آئیں. شوق سے آگے آئیں گے تو انشاءاللہ کام کرنے میں لگن ہوگی, لگن کے ساتھ ہی انسان آگے بڑھتا ہے. ہماری اگر انٹرپریٹرز کی تعداد بڑھنے سے فائدہ ہی ہوگا, ہماری تعداد میں اضافے سے ان بچوں کی بہت سہولت ہو جائے گی. بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ہی فیملی کے کام آئیں گے, پتہ نہیں کب کہاں کس کی ضرورت پڑ جائے. کیا بات ہے, اور ہم اس کے کام آ جائیں. صحیح بات ہے جی. شاہدہ صاحبہ نے بڑی دلچسپ بات کی. شاہدہ صاحبہ, ہاں شاہدہ صاحبہ آپ کرتی رہتی ہیں فون. وہ کہنے لگی میری بہو جو ہے میری اشاروں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. وہ تو چونکہ بہو ہے بیچاری, آنکھ کے اشارے بھی سمجھ جاتی ہے. تو انہیں عذرائے مذاق کا یا بہرحال کیا ہے چلو, لیکن بہرحال وہ کہہ رہے کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو نہ جانے کیسے خبر ہوگی زمانے کو. صحیح جی. تو یہ ٹیلی فون تھے ہمارے پاس. محمد انور صاحب ہیں, وہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں ندیم صاحب ایک رنگی سے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمیں ہمیشہ ناشتے ہوئے مجھے اسی مسئلہ بول رہے. آج انہوں نے آپ کو بھی شامل کر لیا. آپ کے ساتھ ہمارا ناشتہ میں کہتی ہوں ناشتہ ہوتا ہے ہمیشہ. بالکل صحیح بات, ہمیشہ انوائٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں بالکل. آواز کے تعلق سے ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم سب ساتھ. بالکل. اب ظاہر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. بالکل. اور یہ محفل تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے سچتی ہے اور سب ایک دوسرے سے اپنے دکھ اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ دوا کا ذریعہ بنتے ہیں, دعا کا ذریعہ. دیکھیے نا, آپ نے کتنی پیاری بات کی نا. ہم اگر ایک دوسرے کی زبان جانتے ہیں, جبھی تو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں, تو کیوں نہ ان بچوں کے لیے بھی کچھ ہم آگے بڑھ کے سائن لینگویج سیکھ کے ذریعہ بن جائیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. آواز دوست کہہ سکتے ہیں اس کو, زبان دوست جو ہے. بالکل. اور کیا وہ کہتے ہیں نا, مختار مسعود کی کتاب آواز دوست, کیا خوبصورت کتاب. مجھے ہمیشہ یہ جملہ یاد, ان کی کتاب کا یہ ٹائٹل یاد رہتا ہے. اور مطلب میں اس وقت نا ڈاکٹر سائرہ بانو کو میں بہت ہی یہاں پر ٹریبیوٹ پیش کروں گی کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملوایا. میں کہتی ہوں وہ خود بھی اتنی اچھی ہے, اتنی اچھی خاتون ہے کہ ان کا سرکل بہت اچھا ہے. اللہ نے بہت اچھا رکھے کہ انہوں نے آپ سے میری ملاقات کروائی, آپ کے بارے میں اتنا کچھ کہا. ہماری ملاقاتیں بھی مجھے والی خاتون ہے وہ. پھر انہوں نے آپ کے لیے نا فاضلہ بہت اچھے اشعار بھیجے. میں پڑھ رہی ہوں, وہ کہتی ہیں کبھی وہ صبح نہ آئے جو تجھ کو راس نہ ہو, خدا کرے کبھی تیرا دل اداس نہ ہو. مطلب بہت سارے اشعار لکھے ہیں انہوں نے آپ کے لیے, بہت سارا پروگرام. جزاک اللہ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہی تمام دعائیں ہماری طرف سے بھی ان کے لیے قبول فرمائے. بالکل. اور اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا میسج آپ کے لیے آیا ہے کہ کون کس کا ہے یہ جناب ایک خاتون کا میسج ہے, ہمارے شہنیلا نام ہے ان کا. وہ کہتی ہے ہم پروگرام سن رہے ہیں اور اب بہت مزہ آ رہا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب ان سے پوچھے کہ یہ تو انہوں نے اشاروں کی لینگویج سیکھ لی اور 20 سال سے اس میں وابستہ ہیں, کیا گھر میں بھی یہ اشاروں کی زبان میں اپنی میاں سے بات کرتی ہیں, اور کیا میاں ان کے اشارے سمجھ لیتے ہیں, تو کس طرح سے؟ ہسبینڈ کا شوق اس طرف اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن میرے بچے میری پوری زبان سمجھتے ہیں. بلکہ میرے پاس آنے والے ایسے اسٹوڈینٹس کو, ایسے ایلڈر جو بھی میرے پاس آتے ہیں, ایلڈرز ہوں یا دوست احباب ہوں, ان سب کے ساتھ بھی بہت اچھے انٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, فارم ہاؤسز پہ جاتے ہیں, پکنک پہ مزہ کرتے ہیں. سب طرح سے ان کے ساتھ بہت اچھے طرح سے انٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کے خوش دلی کا اظہار ہے. یہ بتائیے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, کبھی کبھی آپ اس کام سے الجھ بھی جاتی ہوں, کوئی بچہ ایسا ہے تو سمجھ کے نہ دیتا ہو, کتنی آپ اس کو کوشش کرتی ہوں, کس طرح آپ برداشت کرتی ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, میرے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈینٹس آتے ہیں جو ہماری فیملی کا حصہ بن گئے ہیں, ہر وقت ہی آ سکتے ہیں, وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب یہ بعض بچے جب میرے پاس اس طرح کے ٹائم میں آ جائیں کہ میں کچن میں بزی ہوں اور میرے دونوں ہاتھ روٹی بنا رہے ہوتے ہیں, تو مجھے یا تو روٹی بند کر دینی پڑتی ہے کہ نہ بناؤں, یا پھر میری روٹی جل جائے اور میں ان کی بات کا جواب دے دوں. یہاں آ کے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر میں اشارہ کرتی ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں بات کرتی ہوں. اچھا, میں ادارے میں بات کر رہا ہوں. جب آپ ادارے میں تربیت دے رہی ہوتی ہیں بچوں کو, اس وقت کوئی بچے ایسے یقین غبی قسم کے بچے ہوتے ہیں جو سمجھ کے نہیں دیتے, کتنی ہی کوشش کر لیں آپ, وہ کوشش اس دن رنگ لاتی ہے جب ہم اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, خاص طور پر
جن کی بولنے والے سسٹم میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کی آواز نکلوانے میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایک خاص گردن پہ ہاتھ رکھ کے ان کو محسوس کرانا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم آواز نکالتے ہیں. جو عام لوگ ہیں وہ صرف ہونٹ ہلا نہیں رہے ہیں، بڑا صبر کا کام ہے، بڑا صبر کا کام ہے. وہ صبر کا خوشی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے جس وقت پہلا بچہ آواز نکالتا ہے اور آ بول لیتا ہے یا الف کی ساؤنڈ نکال لیتا ہے یا کوئی ساؤنڈ نکال لیتا ہے، اور پھر وہ جب بڑھنے لگتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. کیا بات ہے، تو پچھلی ساری دکھ بھول جاتے ہیں. میری تو آنکھیں بھیگ رہی ہیں قسم سے. پچھلا خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جس مقام پر ہیں بہت محنت، ہم کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں. صحیح بات. قسم سے میں تو آپ کو بہت اوپر دیکھ رہی ہوں. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ مطلب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں کہ پروردگار نے آپ کو کس مقام پر پہنچایا. یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ پروردگار یہ عہدے دے کر بھی لوگوں کو آزماتا ہے. بالکل. اور کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کو برا نہ کہو. کیا پتہ جنت میں وہ اس جگہ پر ہوں جہاں تم بچوں کے ہم ہوں گے، وہ وہاں بیٹھ کے خوش ہوں گے، اور تم یہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کبھی کسی کو وہ نہ سمجھو. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں تو انشاءاللہ سب کو اپنی زبان بھی دے گا، آنکھیں بھی دے گا، کان بھی دے گا. بالکل. پھر وہاں پہ جو بچے ہوں گے وہ جن کو آپ نے تربیت دی ہوگی، بالکل یقینی ملاقات آپ سے جنت میں ان کی ہوگی، کس قدر خوش ہوں گے کریں گے، اور بڑی ان کی پیار بھری نظریں مجھے وہاں بھی دیکھ رہی ہوں. ہما بیگ جو ہے معروف شاعرہ کالمسٹ جو ہے وہ پروگرام سن رہی ہیں. بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہے کہ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں. قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں. کیا بات، بہت خوبصورت. اچھا، نائمہ شاہد اور شاہد صاحب جو ہے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور شادمان ٹاؤن سے انہوں نے بھی ایک کہا ہے کہ پروگرام میں بہت مزہ آ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت خاتون اتنی خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں. سننے والوں کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھی آپ نے یہ موقع دیا کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں اور میری باتوں سے انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور انہوں نے جب بھی ضرورت ہو تو میں ان کے لیے حاضر ہوں، جس طرح کی بھی خدمت ہونا چاہیے ہوگی. میرا نمبر بالکل. اور انہوں نے ذکر کیا ہے ایک فرحت آپا کا جو ان کی ایک ماہر تعلیم آڈیولوجسٹ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اچھا، وہ جو دوسری فرحت آپا وہ شاید بہت بیمار ہیں اور ان کے لیے کہا ہے کہ دعا کیجیے، اور وہ ہیپی ہوم کی بڑی سینئر ٹیچر ہیں اردو کی، تو ان کے لیے دعا کیجیے آپ لوگ اس پلیٹ فارم سے کہ پروردگار ان کو صحت یابی عطا فرمائے. ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے دعا قبول کرے اور انہیں صحت عطا فرمائے. اچھا، میں تو آپ سے نا جیلسی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنی دعائیں آپ کا کوئی شک نہیں ملنے کی، آپ حقدار ہیں اس دعا کی، تمام دعاؤں کی حقدار ہیں. ماشاء اللہ دعائیں اتنی ملتی ہوں گی آپ کو. بالکل. میں سمجھتی ہوں میں آج جو بھی کچھ ہوں ان کی بدولت ہوں. میری ہسٹری میں جائیں تو میرا گھر ایسی بچی کے والد سے خریدا گیا کہ جو بولتی سنتی نہیں تھی اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن اس بچی نے ہاتھ رکھا کہ یہ گھر جو ہے یہ عبدالحفیظ خان کو بیچنا ہے، اور یہ انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ یہ گھر ہم لے رہے ہیں، پلاٹ لے رہے تھے. بعد میں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اس بچی کو بہت کچھ مانتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بچی جو کہہ دیتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں لیکن ان کو مکان بیچنا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ڈیف بچی کو میرے لیے ذریعہ بنایا جہاں میں سکون سے آج رہتی ہوں. واہ، کیا کہنا ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کتنے چاند تارے ہیں؟ ماشاءاللہ سے میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. اور جہاں ابھی بات ہو رہی تھی کہ لوگ طنز و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو ہم بھی بہت بنے ہیں. پہلے بیٹے کا جب میرے ساتھ پہلا جو بیبی تھا اس کو میننجائٹس ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایسی جگہ جاتی ہیں ایسا بچہ گھر لے آئیں. خدایا، تو بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنی ہم نے بھی، لیکن ہم بھی ڈٹے رہے. ہم نے کہا جب تک اچھے بچے نہیں دیکھ لیں گے تو ہم بھی لوگوں کو چھوٹا ہی کر دیں گے کہ دیکھیے کہ وہی نا، اگر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے قصوروار ہیں تو کیا وہ اس گناہ کی پاداش میں اپنے گھر میں ایسے بچوں کو پیدا کریں گے؟ تو پھر کون ہوئے گا؟ عجیب سی بات ہے، عجیب سی گفتگو. بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل، اگر آپ ان چیزوں کو سنتے رہیں تو پھر آپ نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. باقی بڑے دل گرزی کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے جو آپ کام کر رہی ہیں. یہ بتائیے کہ آج تو ہم یہاں پر میں اپنے بچوں کو بھی ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز میں لے کر جاتی ہوں جہاں ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میرے بچے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ زندگی میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کی بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، آپ کے اس کام کی تشہیر اور اس کے بارے میں جانکاری کبھی پرنٹ میڈیا میں بھی کچھ آیا ہے؟ پرنٹ میڈیا پہ بھی اخبار میں کے تھرو جو ہماری میٹنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں وہ سارا کچھ بالکل آتا رہتا ہے. گورنمنٹ پرنٹ میڈیا میں نہ ہوتی، اتنی مشہور نہ ہوتی تو یہ کہاں نہ ہوتی. ہاں نہیں، یہ اپنے کام کی وجہ سے یہاں ہے. بالکل اپنے کام کی وجہ سے، کام کی وجہ سے پرنٹ میڈیا میں ہو یا نہ ہو، بالکل ان رہتی ہے، لحاظ سے اسی وجہ سے یہاں پر ہے. تو یہ
ये आपका प्रिंटेड सवाल अच्छा लगा? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत लिखने लिखाने का है शौक, तो मैं चाहिए रहा था कि एक इंटरव्यू आपका करके पूरा कहीं किसी जगह उसको छपवाया जाए डिटेल में। ये तो हम जबानी कर रहे हैं, प्रोग्राम के बाद भी ये वाली बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात तो हम प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा, एक जमाने में ना, मतलब मैं पढ़ा करती थी, बड़े आलिम फाजिल हैं, ये हमारे फाजिल उस्ताद हैं, तो लफ्ज फाजिल जो ना हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करता था। सही। लेकिन पहली दफा फरीसा मैंने फाजिला सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने कहा वाकई ये आम नाम नहीं है। तो फाजिला साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बिल्कुल, सर्विस का अच्छा। जी, फाजिला साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आप लोग कर सकते हैं सवालात, मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको सुना रहे हैं हम एक खूबसूरत सा गाना। सुनिए और जिंदगी को जिंदगी की तरह एंजॉय कीजिए, लेकिन उन लोगों की तरफ जरूर देखिए जो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसका आपको एहसास होना चाहिए। जनाब, एक बार फिर आप सबके साथ हैं और कहते हैं कि बेएतबार वक्त पे झुंझला के रो पड़े, पाकर कभी उसे तो कभी खो के रो पड़े। तो जिंदगी में यही मामला है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कुव्वत इश्क है जो संभाले है मुझे, जो बिखर जाऊं एक लम्हे में तो सिमटना मुश्किल। मैं ये समझती हूँ कि जो इश्क का जो मामला होता है ना, ये इश्क वो आम इश्क नहीं होता है, ये जुनून खेजी कहलाती है, जिससे जो है फाजिला साहिबा जो है ना बदाजमाए। अभी हमारी दोस्त हैं फरी साहब जी, तनवीर इशरत, बड़ी मारूफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जी, मेरी मुलाकात तो बिल्कुल। तो आपको पता है कि वो में डिस्कस कर रहे थे, वो आजकल मौलाना रूम को पढ़ रही है जी। तो उसमें कही थी, सीमा में हैरान हो गई पढ़ के, जहाँ लिखा हुआ है कि मौलाना रूम को पढ़ने के लिए बाकायदा उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है कि वो साहिबे हाल होना चाहिए। अच्छा। साहिबे हाल होना मैं कहती हूँ बड़ी बात है, क्योंकि सीमा साहिबे हाल जो है वो आम लोग नहीं होते हैं। मुझे साहिबे हाल आप लगती हैं, साहिबे हाल आम लगती हैं, आप लगती हैं मुझे फाजला, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रही हैं और गुजर रही हैं, माशरे की बातें सुन रही हैं। खुद जब आपकी यहाँ भी औलाद होने वाली थी, वो दुनिया से चली गई है, फिर लोगों ने जो एक कहते हैं जाहिराना गुफ्तगू शुरू की, तो ये लोग होते हैं जो आपको वो करते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो हमें पीछे हटाने के लिए कोशिश जरूर करते हैं, मगर ये कि हमें अपनी हिम्मत से काम लेते हुए अपने मिशन को आगे रखने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपने कहा कि लोग तो आपको कहते हैं कि आप ये सब चीजें छोड़ दें, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना है। इस माशरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी को तो उठानी है, तो क्यों ना हम उठा लें। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, अगर हमारे पास जो भी अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं, सबकी हमें ज़कात अदा करनी है, और ये मेरे दिए हुए पूरे जिस्म की, मेरे हाथों की, मेरे आज़ा की ज़कात ही तो है जो मैं अदा कर रही हूँ। मैं किसी पे कोई एहसान तो नहीं कर रही हूँ। जी 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 जी, मेरे पास टेलीफोन आया, सैयद अजहर आलम साहब हैं। जी जी बिल्कुल। 3 भाई और 4 बहनें हैं, और ये सब के सब ब्लाइंड है। जी बिल्कुल। और वो ये कह रहे थे, अजहर भाई से तो हमारे बहुत अच्छे, हाँ, वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि मैं फाजिला साहिबा को जानता हूँ, शायद आपके हस्बैंड से भी इनकी दोस्ती। जी बहुत ज्यादा। आपके हस्बैंड का नाम क्या, मुझे बताइए? अब्दुल हफीज खान। अब्दुल हफीज खान जी, जो आपके साथ नफ्स नफीस मौजूद है। जी जी मौजूद हुई है। आपके एक साहबजादे भी मौजूद? जी, मेरे साहबजादे भी मेरे साथ हैं। अच्छा, एक टेलीफोन का मैं जिक्र और करूंगा। आपकी बात करती है, बिल्किस साहबा ये मली से फोन किया करती हैं जी, और उन्होंने बेतहाशा आपकी तारीफ की और कहने लगी कि आपके अल्लाह ताला, आप दोनों जहान अल्लाह ताला आपके रोशन करें, और जो काम आप कर रही हैं वो बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं। और सीमा साहबा को भी उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेहमानों को बुलाती है कि हमारा इनकी बातों को सुनकर हमारा दिल जो है रोशन हो जाता है, हमें क्या कहते हैं, एक अजीब सी मुसरत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत तारीफ करें। बहुत शुक्रिया बिल्किस साहब। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, इससे पहले कि जवाब दें फाजिला साहिबा, मैं ये कहती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये माइक्रोफोन के साथ एक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी शख्सियत से, ऐसे अफराद से मुलाकात करवाऊं जो चिट चैट तो करें, लेकिन माशरे में उनकी शख्सियत, उनकी गुफ्तगू, उनका जहन आप तक पहुंचे। एक किरदार तो आपने प्ले कर दिया, लेकिन एक किरदार अब आप लोग प्ले करेंगे माशरे में, क्योंकि आप माशरे में, आप टीचर भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप बैंकर भी हैं, आप समाजी कारकुन भी जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस काम को आप आगे बढ़ाएं, हमारा हाथ बटाएं। हम भी चाहते हैं हमारा ये टीम वर्क जो है और ज्यादा बढ़े, ताकि इन बच्चों के लिए और ज्यादा सहूलियात पैदा हों, और हम सब ही इस माशरे का हिस्सा है, तो क्यों ना अपने अपने दुखों को अपने अंदाज से समेटते हुए खुशी में बदल दें। बेशक। अच्छा, एक चीज की मैं इशारा करूँ, डॉक्टर मेडिकल साइड पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। ऐसा औकात ये होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे डेफ डम इस तरह पैदा होते हैं, अक्सर सिर्फ उनके अंदर कोई इस किस्म की खराबी होती है कि अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो वो सही हो सकते हैं, लेकिन हमें उसी तरह उनको कबूल कर लेना पड़ता है कि भाई ये तो गूंगा है, भाई ये तो बहरा है।
جی جی لیکن اگر ان کو میڈیکل چیک اپ کرایا جائے تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح کیا جا کچھ سکے. قابل علاج ہوتے ہیں مسئلے تو ان پہ یہ کہ ڈاکٹر حضرات سے مل کے اور کوشش کرنی چاہیے, اور کچھ چیزیں ناقابل علاج ہوتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا سمجھتے ہوئے, اس کی رضا سمجھتے ہوئے اس کے لیے ہمیں دوسری طریقوں سے مدد لینی چاہیے, یعنی سائن لینگویج سیکھیں اور ان بچوں کے ساتھ اسی طرح کے کالج اور اسکولس کا انتظام کرتے ہوئے. آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں کیا ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ کا سسٹم ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اچھا بالکل جی. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا مجھے اب تک یاد ہے, بلکہ مجھے گفتگو جب میں شروع کر رہی تھی پروگرام میں تو مجھے وہ یہ بات پہلے کہنی چاہیے تھی کہ اب سے کوئی 5-6 سال پہلے میری ایک ہمارے اپنے ریڈیو پاکستان میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ ان کی 2 بچیاں کسی کے ریفرنس سے وہ اتنی پریشان تھے ان دونوں فاضل صاحبہ کہ ان کی 2 اتنی انتہائی خوبصورت بیٹیاں, نہ وہ سن سکتی تھیں نہ وہ بول سکتی تھی. لیکن انتہائی خوبصورت بچے, وہ اتنے پریشان تھے. اولاد دی پروردگار نے ان کو 2 جڑواں بیٹیاں, دونوں ماں باپ پریشان تھے. لیکن میرا خیال میں کچھ بھی نہیں ہو سکا. وہ پتہ نہیں کہاں گئے اپنی بچیوں کو لے کے. دونوں بھی ابھی بھی پریشان تھے. کب کی بات ہے؟ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. مجھے اتنا اویئرنیس نہیں ہوگی نا, وہ جس جگہ رہتے ہوں گے ادھر کی کہاں اسکول ہے, کہاں ایسے ادارے ہیں, تو یہ کمی جو ہے نا ہمیں بعض ہوتی ہے. مجھے یاد آتا ہے شاہ فیصل کالونی کا کوئی علاقہ. اچھا, تو شاہ فیصل کالونی ملیر سے بلانگ کرتا ہے, تو اس کے لیے تو آسان تھا. کورنگی میں بھی ہے اسکول, یہاں آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں. ڈیفینس میں افسر اسکول بہت مشہور و معروف ہے, اور بھی بہت سارے اسکولز ہیں. دیوا اکیڈمی ہے جو ہمارے گلشن میں موجود ہے, اس کے علاوہ ڈاریو ہے, نمائش پہ اسکول موجود ہے. تو یہ کہ کم از کم اسکول جائیں تو پھر اور بھی آپ کو راہیں وہاں سے میرا یہ خیال ہے, شاید آپ کی معاف کیجیے گا قطع کلامی ہوتی ہے, شاید اس زمانے میں وہی چاہ رہے ہوں میری بچی نارمل ہو جائیں بچیاں. ہاں, عموماً والدین کا یہ جو تاثر ہے نا, اس کو بدل دینا چاہیے. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ اگر صرف کان کا ہے تو اسپیچ کے تھرو اور بچے کی ایک کوشش اور جدوجہد اور خواہش کے حساب سے اس کو بہت کچھ بولنا سکھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر یہ سن نہیں سکتا تو یہ کبھی نہیں بولے گا, یہ بھی تاثر غلط ہے. دوسرا, وہ لوگ بھی ان بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صرف اسپیچ سکھا رہے ہیں, چاہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا ظلم کر کے ان کو سکھایا جا رہا ہے, ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے, وہ بھی غلط ہے. چونکہ یہ ان کی فطری زبان ہے, انہیں ان کی زبان تو سیکھنے ہی دیں. دوسری طرف سے آپ ان کے لیے اگر کچھ الفاظ ان کو بول کر ادا کرنا سکھانے کی کوشش میں جدوجہد کر رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑا کام ہے. لیکن ان کو ان کی زبان سے روکنا وہ غلط ہے. جی, میرا خیال ان کا نام یاد آ گیا, ان کا نام تھا عتیق نام تھا, ان کو عتیق بھائی ہم کہتے تھے. اچھا, تو یہ مجھے ان کی انتہائی خوبصورت بیٹیاں, انار کے رنگ والی بیٹیاں, اتنا مجھے ان بچیوں پہ مجھے یاد آیا تھا, انہوں نے بتایا تھا. تو مجھے یاد آتا ہے, میں کہتی ہوں دیکھیے اب, لیکن ابھی آپ کو دیکھا, آپ کی باتیں سنی, تو اللہ کرے کہ بچے بہت اچھے حال میں ہوں, اور پروردگار جو ہے ان کا نہیں, اگر انہیں ابھی بھی کوئی میری ضرورت ہے ہیلپ کی تو ضرور وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور منفی جو رجحان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ اکثر ایسے والدین اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں ہمیں اس طرح کے بچے ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں, اپنی باتیں ہوتی ہیں. جی بالکل, مایوس ہونے کی کسی قسم کے ناشکرے پن کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل, کوئی بھی چیز اگر ہمارے ساتھ رانگ سائڈ پہ جا رہی ہے, کوئی ہمیں کمی ہے یا کسی چیز سے ہمیں اللہ نے نہیں نوازا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید تھوڑا سا ہمارا حساب بھی آسان ہو گیا نا. اگر ہمیں ہر کچھ نوازا ہو, اگر مجھے بہت پیسہ دیا ہے تو مجھے اس کا بہت سا جواب دینا ہے, لیکن اگر مجھے لمیٹڈ دیا ہے تو میرا حساب بھی اتنا ہی ہلکا ہوگا. کیا بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں, اگر ہم پازیٹو سوچ لوگوں میں پیدا کریں, تعمیری سوچ پیدا کریں, تو یہ چیزیں جو یہ دکھ کے اور المیے جو ہیں یہ دب جائیں گے, کم ہو جائیں گے. کہ اگر میں یہاں تھوڑی سی تکلیف میں ہوں تو وہاں کے لیے بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی. یہ زہرا جنید کا بہت اچھا میسج آیا ہمارے پاس, اور یہ کہتی ہیں کہ سیما, یوں تو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے, مگر آپ نے تو حد کر دی کہ آج کس شخصیت کو ہم سے ملوا دیا. اتنا ان کو سن کے مزہ آ رہا ہے, یعنی واقعی آپ جو ہے اچھے دوستوں کا حلقہ رکھتی ہیں. کس کا پیغام تھا یہ؟ زہرا جنید کا پیغام تھا. وہ خود بھی بہت اچھی ہوں گی, اس لیے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہمیں اچھا سمجھ رہی ہے, تو یہ ان کا ہی اچھا ہی. بالکل. تو بھائی زہرا, میں ان سے دوستی کا دعویٰ تو نہیں کرتی, لیکن یہ کہ مجھے ان سے بڑی عقیدت سی ہو رہی ہے. شکریہ. مجھے میں نے بات کی نا مولانا روم والی بات, صاحب نہال والی, میں پڑھی ایک آپ بھی, تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ دنیا کے ان لوگوں سے ہٹ کریں جو عام لوگ نہیں ہوتے. مطلب اتنی برداشت آپ نے سیکھنی ہے اپنے ساتھ, چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھنی ہے, لوگوں سے بات بھی کرنی ہے. ان بچوں کو آپ 20 سال سے اب دیکھ رہی ہیں,
اور وہ بچے جو بڑے ہو کر ایک اچھے عہدوں پر بھی ہیں, جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, کیا ان کا سینس آپ نے ڈیولپ کیا ہے, تو پروردگار کی تو رحمتیں ہوں گی آپ پر. بالکل ہے, بالکل ہے, اس سے تو کوئی منع نہیں میں کر سکتی. اچھا ایک سوال مجھے یہ بتائیے کہ جو اتنا آپ مشکل کام کر رہی ہیں آپ فاضلہ, اور آپ بڑی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ کے لیے؟ آسانیاں, میں سمجھتی ہوں میری ساری زندگی کی ساری آسانیاں انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں تو میرے کام خود بخود کس طرح سے ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہت میری زندگی آسان ہے, میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. یہ آپ کا جذبہ ہے جو اس طرح آپ کو کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑی بات ہے. حالانکہ سب کچھ مجھے ملا, مجھے اپنے خدا سے کوئی بہت بڑے آدمی کا قول ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت انعام ہے. بالکل, کیا بات, بہت بڑا انعام, بہت بڑا انعام ہے. کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے, اور میرے پاس تو یہ اتنے سارے بچے آ رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں بہت دفعہ یہ ہوا کہ بھائی اس کام کو تم اب ختم کر دو, اب نہ چلاؤ, اب بس کرو. لیکن میں سمجھتی ہوں میں جب تک ہوں, جب تک میری صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں, اللہ نے مجھے ہمت دی ہے. میری تمام کیا بات ہے. تو شادی سے جب شادی ہونے والی تھی 2 سال پہلے تو آپ جاب شروع کر دی تھی. جی جی. تو مسئلہ تو نہیں ہوا شادی کے بعد آپ کے میاں نے کہا نہیں بھائی بہت ہو گیا؟ گھر سے کچھ تھوڑی سی باتیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کرو, کچھ کا کہنا تھا نہیں کرو, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا, اور اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا ہی تھا. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, جو کام اللہ تعالیٰ جس سے لینا چاہتا ہے لینا ہی اس کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے. بالکل. اب تو سارے ماشاء اللہ اتنی آپ کی, اچھا ٹی وی وغیرہ پہ سارے جو انٹرویوز آپ کے ہوئے تو اس میں اتنا مزہ نہیں آیا کبھی؟ تو یہاں مزہ آ رہا ہے. نہیں, مزہ تو دونوں جگہ ہی آیا. میں سمجھتی ہوں میرا پیغام جہاں تک پہنچے وہ میرے لیے مزہ ہی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں تک پہنچے گا تو کہیں نہ کہیں میری وجہ سے کسی کی زندگی میں سکون آئے گا. بعض دفعہ لوگ جو ہے دیکھ کر یقین کرتے ہیں, بعض جگہ لوگ سن کر یقین کرتے ہیں, اور بعض جگہ لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں. ہمارے 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ یہ بھی چیز غلط ہے. آپ کا جو دماغ ہے پروردگار نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے. کسی شخص کی, کسی شخصیت کی اگر آپ کردار کو جانتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس طرح سے آپ نہ گونگے بہرے بن جاتے ہیں وہاں پر لوگ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو وہ عام لوگوں دنوں میں لوگ گونگے بہرے ہیں, تو آپ تو اس طرف آ گئی ہیں کہ ان کو سمجھتی ہیں. اچھا جب کہانیاں سناتی ہوں گی تو کیسے سناتی ہوں گی ان کو؟ کہانیاں سنانے میں زیادہ تر تو ہماری سائن لینگویج اور باڈی جیسچرز یوز ہوتے ہیں. تو جو بھی کردار ہے اس کا ایک الگ ایک نمایاں انداز ہوتا ہے, اس کو اپنے باڈی سے, اپنے اشاروں سے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ بچے بہت خوشی سے سنتے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ کوئی شیر آ گیا ہے, تو میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں. ہاں, وہ شیر کا پورا آپ کو اپنی باڈی سے پورا ایک ایکسپوز کرنا ہے, اشارہ بھی اور جسم کو بھی اس کی طرح سے ذرا روبدار بنا کے پیش کرنا ہے. اچھا, بچے فوراً سمجھتے. اچھا ماشاءاللہ شیر کو. جی اچھا, میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی ایسوسیشن ہے. جی, میں ایک ریسٹورینٹ جانتا ہوں جس کے باہر شام کو کوئی 15-20 نوجوان جمع ہوتے ہیں. جی جی. پہلے تو سمجھے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, صحیح, لیکن وہ روزانہ وہاں ہوتے ہیں. اور میرے گھر کی چونکہ قریب ہے تو اکثر میں آتے جاتے ان کو دیکھتا ہوں, اور وہ اشاروں میں باتیں کرتے رہتے ہیں, خوب آپس میں ہنستے ہیں, بولتے ہیں. اچھا, میں نے یہ محسوس کیا ان لوگوں کو ہنسی زیادہ آتی ہے, کیا خیال ہے؟ میں نے ان کو ہنستے ہی پایا جب بھی دیکھا. شاید وہ ہماری دنیا کے جو بلا وجہ کے دکھ لوگوں نے پالے ہوئے, یہ سننے سے ذرا محروم ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں, لیکن ان کے اپنے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں. ہاں ہوں گے, اس سے بھی ہاں بالکل ہم منہ نہیں موڑ سکتے. مگر یہ کہ جو لوگ ان کے درمیان زیادہ خوش نظر آتے ہیں وہ زیادہ اچھے لوگوں میں ان کا انٹریکشن ہے, اس نوعیت سے کہ لوگ ان کے سننے والے, اچھی طرح ان کو سننے اور سمجھنے والے لوگوں کے درمیان ان کا واسطہ ہے. اس وجہ سے وہ اچھی طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے قابل بنے. اگر گھر سے بھی انہیں دھتکارا جائے, باہر معاشرے میں بھی ان کا کوئی مقام نہ ہو, تو پھر وہ ایک شائع اور چھپے چھپے اور دبے سہمے سے ہی فرد بن. اچھا یہ بتائیے, جو بہت سی بیچاری بچیاں ہیں, خواتین ہیں جو کہ بہری گونگی ہوتی ہیں, اندھی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ شادی کا بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو یہ سوال بہت سے سوال آپ نے کیا فرید صاحب. جی, کہیں ایسا تو آپ کے یہاں کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ملوائیں؟ ہاں, ادارے میں اس طرح کے والدین کو بلاتے ہیں, گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں ہم والدین کو بلاتے ہیں, بچیوں کو پسند کرتے ہیں, شادیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جس طرح عام افراد کی شادیوں میں چونکہ دونوں فیملیز کو جس طرح ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, میں سمجھتی ہوں ان فیملیز میں بڑوں کو زیادہ ہمت, صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو آگے بڑھنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ
عام لوگوں کی طرح سے پیش آئیں گے تو بہت جلدی بریک اپ بھی ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں. تو ایک بڑا ہمیں بہت ایک صبر کے ساتھ انہیں لے کے چلنا. ایک اچھا میسج آپ کے لیے آیا ہے میں سنانا چاہوں گی. آپ نے جو بات کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 2% صرف دیا ہے یہاں پر, آپ نے کوئی بات کی ہوگی تو کنیز نقوی کا میسج ہے آپ کے لیے. گلشن اقبال سے وہ کہتی ہے یہ 2% گورنمنٹ نے دے دیا, یہ بھی بہت ہے. وہ آگے وہ لکھتی ہے کہ 98% کے لیے ہمیں خود محنت کرنی ہوگی. تو کنیز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فاضل صاحبہ سے کہیے ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو انہیں میری آواز ملا کر کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ 2 سے 4% کو ڈکر دے کم از کم. کیوں, اس کی وجہ بھی میں انہیں بتا دوں کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی ہیں صحیح لوگ جو ہیں جو ہر طرح سے نارمل کہے جاتے ہیں وہی حقداروں کا حق مار رہے ہیں. ایک چھوٹی سی انگلی کٹوا کے وہ ڈسیبلٹی کے شکار میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اور وہ کوٹا پہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں. ظلم ہم خود ہی کر رہے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پروردگار کی میں کہتی ہوں خاص رحمت ہے ان لوگوں پر جو دیکھ نہیں سکتے, جو دیکھ سکتے ہیں, بول نہیں سکتے, جو ہے وہ سن نہیں سکتے, لیکن دنیا کی بہت ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں, چغلخوری سے بچے ہوئے ہیں, برائی سے بچے ہوئے ہیں, بہت ساری بری حسد سے بچے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کن چیزوں سے. تو یہ بہت معصوم ہوتے ہیں لوگ ان سے نا بعض اوقات اس لیے متنفر ہو جاتے ہیں کہ یہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پاگل ہو یا تم بدتمیز ہو. ہم اپنے لفظوں میں لپیٹ کے کسی کو کتنے جوتے مار رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں, لیکن یہ چونکہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں, صاف گو ہوتے ہیں, دل کے بالکل کھرے ہوتے ہیں, تو لوگ فوراً جو ہے نا برا مان جاتے ہیں. کیا بات ہے. یہ بھی ہمارا ایک ٹیکنیکل سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس خمسہ یعنی 5 سینسز دیے ہیں, جس میں سننا, دیکھنا اور سونگنا, چکھنا. یہ بتائیے کہ بلائنڈ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے, ڈف جو ہے وہ بول نہیں پا رہا ہے, کم جو ہے وہ سن نہیں پا رہا ہے, ایک حص کم ہے, ایک حص کم. اب چکھنے کی اور چھونے کی اس کا کوئی ایسا آپ کے پاس آیا, کوئی ایسا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ڈیف بچوں کے ساتھ نا بہت ساری چیزیں جو ہے وائبریشن پہ یہ فیل کر کے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے پیروں کی ایک دھمک ہوگی, یہ اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم سے زیادہ جو ہے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی حصہ اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے تو وہ کسی دوسری حصے کو ڈبل کرتا ہے. ان کی دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور ان کی محسوس کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اچھا, آخری سوال کی طرف بڑھیں گے ہم کہ ایسا مظفر فردوسی جو ہے اس وقت کسی NGO کے ساتھ کام کریں, ان کا میسج ہے ہمارے لیے, اور ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ ہیں شمیم احمد. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میسج آپ ضرور دیجیے جس سے ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں, کوئی ایسا میسج پروگرام کے آخر میں. یہ تو خیر ان کی بات ہو گئی, لیکن میں بھی چاہ رہے تھے. تو میرا سب سے بڑھ کے تو بس ان لوگوں کے لیے, بلکہ سب کے لیے, پوری سوسائٹی کے لیے, پورے شاید نو انسان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ہم کسی کے جس بھی طرح سے کام آ سکتے ہیں, کام آنے کے لیے ہم خود کو سوچیں کہ ہم کدھر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, اور پھر وہ کام کرنے کے لیے ہم نکل پڑیں. دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں, ساتھ میں ان لوگوں کا ہم پہ حق زیادہ بنتا ہے جو ہماری کسی خاص توجہ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں. تو ڈیف لوگ جو ہے ان کو ترجمان افراد کی بہت ضرورت ہے. لوگ آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ ٹیم کو بڑھائیں اور ترجمان بننے کی کوشش کریں تاکہ سوسائٹی میں ان بچوں کو ہم کیا اچھی بات کھڑا کر سکیں. میں اپنے تمام سامعین سے چاہوں گا کہ فاضلہ صاحبہ نے جو آخری میسج دیا اس پہ وہ غور کریں اور سمجھیں کہ کیا کہہ رہی ہیں, ہم بھی اس میں اپنا حصہ بٹائیں. بالکل 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 بالکل, بہت اچھی بات کہی کہ مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس دکھ کی بات کرتے ہیں. بات یہ کہ جس دکھ میں ہم سب کے ساتھ مشترک ہو سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, آپ اپنے مسئلے کو چھوڑ کر اگر اس کام کی طرف بڑھیں جو فاضل صاحبہ کام کر رہی ہیں, آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اس پر کام کر رہی ہیں, تو یقین کیجئے کہ آپ کے دکھ کم ہونے لگیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. مقام ہے جب اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا, جب وہ حساب ہم سے ہر چیز کا لے گا تو کیا وہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ والا فرد سن نہیں سکتا تھا, کچھ اس کی ہیلپ کی تھی, فلاں شخص جو تھا وہ بول نہیں سکتا تھا, کچھ اس کی مدد کی تھی, کہیں اس کی آواز بنے تھے, تمہیں تو آواز دی تھی میں نے. حقوق العباد کی تو معافی کہیں بھی نہیں ہے. بس یہی کہنا چاہوں گی بہت شکریہ کے ساتھ کہ فاضلہ صاحبہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا. آپ نے تو میں کہتی ہوں کہ میرے جو کان بند تھے, جو میری زبان بہت سے معاملات بند تھی, وہ کھول دیا آپ نے. خدا کرے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں. میری تمام جو ہے صلاحیتیں اگر کبھی آپ کو چاہیے تو میں ضرور آپ کے ساتھ ہوں. بالکل, آپ لوگوں کا حوصلہ, آپ لوگوں کا تعاون ہمیں درکار ہے, تو بہت بڑی بات ہے. آؤ ایک کام کریں, ایک عہد کریں, زندگی جن سے گریزاں ہیں ان سے پیار کریں. پیار کریں, ایسے ہی لوگوں سے پیار کرنا سیکھیے. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ سے خود بخود پیار کرنے لگے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں پر آپ کے دکھ تھے, کہاں پریشانیاں تھیں, کہاں خود بخود ہی سکھ میں بدلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اسی کے ساتھ آپ سے تشنگی کا سفر جاری رہے گا آپ سے ملنے کے لیے, لیکن پھر آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں بلائیں گے انشاءاللہ. اسی بات کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہم آپ سے کہیں گے اللہ حافظ, کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا اور لوگوں کو مزید
कामयाबियां बांटने के लिए आगे बढ़िए। बिल्कुल, आप सबकी इन्हीं दुआओं के साथ इंशाल्लाह जिंदगी भर ये सिलसिला जारी रहेगा। और जितने सामीन, जितने सुनने वाले मेरे साथ हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप सबका भी यही नेक ख्वाहिशात मेरी भी आपके साथ है और अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इसी के साथ आज के प्रोग्राम